अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरतुल अल अनफ़ाल आयत नंबर 28 तक हम पढ़ चुके हैं। रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो जबकि रसूल तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी बख्शने वाली हो। और ये जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और इसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और इसी के हुजूर तुम जमा किए जाओगे। और इस मुसीबत से बच जाओ जो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए मखसूस नहीं होगी जिन्होंने तुम में से जुल्म किया, और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। और वो वक्त याद करो जब तुम थोड़े से थे, ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे और तुम्हें ये ख़तरा लगा रहता था कि लोग तुम्हें कहीं उचक ना ले जाएं। फिर अल्लाह ने तुम्हें जाए पनाह मुहैया की और अपनी मदद से तुम्हें मजबूत किया और खाने को पाकीज़ा चीज़ें दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ए ईमान वालो, दीदा दानिस्ता अल्लाह और रसूल से ख़यानत न करो और ना ही तुम आपस की अमानतों में ख़यानत करो। और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ अजर देने को बहुत कुछ है। आज आज की आयत आयत नंबर 29। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरकानम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहे तो अल्लाह तुम्हें क़ुव्वत तमीज़ अता फ़रमाएगा, तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा ही फ़ज़ल करने वाला है। यहाँ पर तकवा के जो अजर या समरात हैं वो बताए जा रहे हैं। यानी अगर तुम इस बात से डरते रहे कि तुमसे कोई ऐसा फ़ेल सरज़द ना हो जो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ हो, तो अल्लाह तुम्हारे अंदर ऐसा नूर बसीरत या क़ुव्वत और तमीज़ पैदा कर देगा जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी रहनुमाई करेगी कि फ़लाँ काम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है और फ़लाँ इसी की मर्ज़ी के फ़लाँ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। यानी जो लोग ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें 3 किस्म के इनामात से नवाजता है। एक तो इनमें हक़ और बातिल में तमीज़ करने की बसीरत पैदा हो जाती है। दूसरा, इनकी बुराइयों को अल्लाह ताला मिटा देते हैं। और तीसरा, इनके अक्सर और बेशतर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और तकवा के ये समरात महज तकवा की बिना पर नहीं बल्कि इसलिए होते हैं कि अल्लाह लामहदूद फ़ज़ल का मालिक है। और वैसे भी कोई इंसान अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर बख्शा नहीं जा सकता, उसके फ़ज़ल के बग़ैर जन्नत में नहीं जा सकता। आयत नंबर 30। व इज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु ख़ैरुल माकिरीन। ए नबी, वो वक्त याद करो जब काफिर आपके मुतालिक खुफिया तदबीरें सोच रहे थे कि आपको कैद कर दें या मार दें दें या जिला वतन कर दें। वो भी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ही सबसे अच्छी तदबीर करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद, जिला वतन या कत्ल करने के मशवरे हो रहे थे मक्का के अंदर। जब कुछ मुसलमान हिजरत करके मदीना चले आए तो कुफ़ारे मक्का को ख़तरा लाहक हुआ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मक्का से हमारे हाथों से निकल गया तो फिर ये ख़तरा हमारे काबू से निकल जाएगा। लिहाजा जैसे भी मुमकिन हो इसका इलाज फ़ौरी तौर पर सोचना चाहिए। इस गर्ज़ के लिए इन्होंने दारुन नदवा में मीटिंग की और शुरकाए मजलिस से तजावीज़ व आरा तलब की गई। किसी ने कहा कि इसे पाबा जंजीर करके कैद कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। शैतान जो खुद इस मीटिंग में इंसानी सूरत में हाजिर हुआ था कहने लगा, ये तजवीज़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसके पैरोकार इसके इस कदर जानसार हैं कि वो अपनी जानें खतरे में डालकर भी इसे किसी न किसी वक्त छुड़ा कर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे ने कहा कि इसे यहाँ से जिला वतन कर दिया जाए, इससे ये फ़ायदा होगा कि कम अज़ कम हम तो हर रोज़ की बकबक से निजात पा जाएंगे। शैतान ने कहा, यह तजवीज़ भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस शख्स के कलाम और बयान में इतना जादू है कि वो जहाँ जाएगा वहीं इसके जानसार पैदा हो जाएंगे।
پھر وہ انہیں لے کر کسی وقت بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بعد میں ابو جہل بولا کہ ہم سب قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لے لیں اور یہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ کر کے اسے جان ہی سے ختم کر دیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بنو عبد مناف سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ لا محالہ خون بہا پر فیصلہ ہوگا، جو سب قبائل مل کر حصہ رسدی ادا کر دیں گے۔ یہ رائے سن کر شیطان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور اس نے اس رائے کو پسند کیا۔ پھر اس کام کے لیے وقت بھی اسی مجلس میں مقرر ہو گیا کہ فلاں رات یہ سب نوجوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جب باہر نکلے تو سب یک بارگی اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فوری سبب۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے تھے کہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس کی کاروائی سے مطلع کر دیا اور ہجرت کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑکڑاتی دھوپ میں جب لوگ عموماً آرام کر رہے ہوتے ہیں، چھپتے چھپاتے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور انہیں بتلایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے اس موقع کے منتظر بیٹھے تھے، چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چھپتے چھپاتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اس کی تفصیل کسی اور مقام پر ہم دیکھیں گے۔ اسی رات قاتلوں کے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ وہ بروقت اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ جب صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہ نکلے تو وہ خود اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو ان کی برہمی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اللہ نے کافروں کے اس پورے ہاؤس کی منظور کردہ تدبیر کو بری طرح ناکام کر دیا تھا۔ آیت نمبر 31۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں۔ اب کلام اللہ کے بارے میں اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ نضر بن حارث کا قول ہے کہ ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ یہ نضر بن حارث تھا جو روسیائی قریش میں سے تھا اور فارس کی طرف سے تجارتی سفر کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا ہے، اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کیا رکھا ہے، ہم چاہیں تو ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفند یار کے قصے اٹھا لایا اور کہنے لگا کہ قرآن میں عاد اور سمود کے قصے ہیں، میرے پاس رستم اور اسفند یار کے قصے ہیں۔ لیکن اس بات کو اس کے ہم مشرب کافروں نے بھی تسلیم نہ کیا، کیونکہ جب قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کفار کو چیلنج کیا کہ اپنے تمام ادیبوں اور شاعروں کو اکٹھا کر کے قرآن جیسا ایک کلام یعنی ایک قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، تو سب نے عاجزی کا اظہار کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث کا اپنا ادبی ذوق بھی انتہائی پست قسم کا تھا۔ قرآن کی ہدایات پر اس کی نظر پڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آیت نمبر 32۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ تو ابو جہل نے بیسیکلی یہ مطالبہ کیا تھا عذاب کا، اور عذرائے طنز یہ بات اس نے کہی تھی اور مسلمانوں کو سنا کر کہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں دے رہے ہیں اس کی پاداش میں تو ہم پر اب تک آسمان سے عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ عذاب چونکہ آج تک ہم پر نازل نہیں ہوا لہٰذا مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کی اس دعا کا ایک جواب تو پہلے اسی صورت میں گزر چکا جہاں اللہ نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس غزوہ بدر سے پہلے تم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، سو اب غزوہ بدر کی صورت میں میرا فیصلہ تمہیں معلوم ہو چکا، اور اگر تم لوگ اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا اسی میں ہے، اور اگر اب بھی باز نہ آئے تو پھر میں تمہیں دوبارہ ایسی ہی سزا دوں گا، اور دوسرا جواب اگلی آیت میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 33۔
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ حالانکہ یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے، یعنی ان اہل مکہ کو جو عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہیں۔ تو عذاب سے امان کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں اس آیت میں۔ ابو جہل کے اس مطالبے کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے نازل شدہ سچا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی عذاب ہم پر بھیج دے۔ اس کے جواب میں اگلی آیات وما کان اللہ عن المسجد الحرام تک نازل ہوئیں۔ دوسری حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی فوری طور پر تم پر پتھروں کا عذاب نازل نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم میں ابھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کی موجودگی میں تم پر عذاب نہیں آ سکتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور مومنوں کی جماعت ہر وقت اللہ سے استغفار یعنی معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اور میرا قانون یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں میں اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ آیت نمبر 34، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ تولیت کعبہ کے لیے شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ کفار مکہ کا بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ تھا، یعنی ان لوگوں کے عذاب کے مستحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی مندرجہ بالا وجوہ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور مومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے تھے، اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی بھی دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے مسلمانوں پر بیت اللہ میں داخلے کے حوالے سے پابندی لگا رکھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں کیونکہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حالانکہ متولی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک سکے۔ نیز یہ کہ تولیت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اور وہ موحد ہوں، مشرک نہ ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے اور اہل مکہ تو کھلم کھلا شرک کر رہے تھے۔ یعنی اگر اولاد ابراہیم علیہ السلام مشرک ہے تو اس سے تولیت چھین کر اس شخص کو دے دی جائے گی جو موحد اور پرہیزگار ہو، خواہ وہ اولاد ابراہیم سے ہو یا نہ ہو۔ تو کعبے کی تولیت کے لیے شرط اول پرہیزگاری اور اللہ کا تقوی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا نہیں۔ تو کوئی بھی نیک کام یا دین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے کہ جو نبی کی اولاد ہو، بلکہ اس کو دیں گے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ اور اس کی مثالیں کئی ہم سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ مشرک تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کیا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو اس لیے کسی نبی کی اولاد سے ہونا یا رشتے سے ہونا یا کسی نیک انسان کا رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، پرہیزگاری اصل چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ آیت نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی کہ وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے تھے، تو لو اب بدر میں شکست کی صورت میں عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے۔
تو کفار مکہ کی بیت اللہ میں عبادت ان مشرکوں متولیوں کی بیت اللہ کے اندر عبادت کے بھی عجائب ہی اتوار ہیں، جو ننگے ہو کر بیت طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجا کر اپنی تفریح تباہ کا سامان کرتے، ان کا نام انہوں نے عبادت رکھ لیا تھا۔ پھر اس پر دعویٰ یہ کہ اگر مسلمانوں کا دین سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی صورت میں یا خوفناک چیخ یا زبردست زلزلے وغیرہ کی صورت ہی میں آیا کرتا ہے، جو خرق کے عادت کے طور پر واقع ہو۔ حالانکہ غزوہ بدر میں ان کی شکست فاش اللہ کا عذاب ایسا عذاب تھا جس نے کفر اور کافروں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ انہوں نے جنگ پر اصرار تو محض اس توقع پر کیا تھا کہ مسلمانوں کی اس قلیل سی جماعت کو لگے ہاتھوں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جنگ یہ ہی اللہ کا عذاب بن کر ان پر مسلط ہونے والی ہے، یا یہ ان کی دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے اور تقدیر الہی کا فیصلہ ان کے خلاف صادر ہو چکا ہے۔ تو جنگ بدر یہ بڑے شوق سے لڑنے کے لیے آئے تھے، پیچھے ہم پورا پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ میں جو ہے وہ ان کے 70 جو سردار ہیں بڑے بڑے وہ مار دیے، اور 70 جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 36، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے۔ تو کفار کا مالی اور جانی نقصان پر حسرت کرنا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے دوران میں کافروں کے 1,000 لشکر کی خوراک کا خرچہ روزانہ 10 اونٹ تھا، اور یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا، دیگر سب اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ پھر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ غرض اس آیت میں جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، کافروں کے حق میں ایک ایسی پیشن گوئی کی گئی جو بعد کے ادوار میں حرف بحرف درست ثابت ہوئی، یعنی غزوہ بدر کے بعد بھی کافر اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے اور شکست کھا کر پٹتے بھی رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب اسلام دشمنی کی راہ میں ان کا خرچ کیا ہوا مال اور خرچ کیا ہوا وقت اور اپنی جسمانی مشقتیں اور جانوں کا نقصان ایک ایک چیز ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ پھر اس دنیا میں پٹنے کے علاوہ جو اخروی زندگی میں جہنم کا عذاب ہوگا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ تو مال جو ہے وہ خرچ اگر دین کے راستے میں کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا باعث ہے، لیکن ایسا مال یا ایسی اولاد یا ایسا وقت یا صلاحیتیں جو اسلام کے خلاف لگائی جائیں وہ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہیں اور آخرت میں بھی حسرت کا باعث ہوں گی۔ آیت نمبر 37، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دیں، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے، یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اسلام کے بتدریج غلبے اور کفر کے بتدریج خاتمے سے یہ فائدہ از خود حاصل ہوگا کہ دشمنان اسلام مر کھپ جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے، اور باقی صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے نصیب میں اسلام قبول کرنا ہوگا، اور دشمنان جو ہیں کہ اس گندے عنصر کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس سارے ملبے کو جہنم میں پھینک دے گا۔ استغفر اللہ۔ ان لوگوں کا نقصان اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جس راہ میں انہوں نے اپنا وقت اور پوری محنت اور اعلیٰ قابلیت اور پورا سرمایہ زندگی کھپا دیا ہو، اور آخر میں انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ راستہ ہمارے تباہی اور جہنم کی طرف لے جانے والا تھا۔ تو یہ بہت ہی سبق آموز بات ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں کہاں پر لگا رہے ہیں، اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا آخرت میں۔
یہ بات اگر ہم نہیں سوچیں گے اور سوچے سمجھے بغیر اگر ہم اپنا مال وقت اور صلاحیتیں لگائیں گے تو یہی مال اور وقت خدا نخواستہ ہمارے لیے کہیں حسرت کا باعث نہ بن جائے۔ آیت نمبر 38، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے کام ہی کرتے رہیں یعنی پہلے جیسے کام ہی کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی وہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یعنی غزوہ بدر میں شکست فائز سے دوچار ہونے کے بعد اگر اب بھی یہ کافر اپنی دشمنانہ سرگرمیوں سے باز آ جائیں تو ان کی سابقہ خطائیں یعنی گزشتہ جو حرکتیں انہوں نے اسلام کے خلاف کی معاف ہو سکتی ہیں، اور اگر باز نہیں آتے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو غزوہ بدر میں ان کے پیش روؤں کا ہو چکا ہے۔ سنت الاولین کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کافر قوم پر بھی اسی طرح اللہ کا عذاب آ جائے گا جس طرح سابقہ سرکش اقوام پر آتا رہا ہے۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو تا آن کے فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو فتنے کا مفہوم اور جہاد کی ضرورت۔ فتنے کا لفظ بڑا وسیع المعانی ہے اور یہاں اس کا مفہوم اسلام کے خلاف ہر وہ ماندانہ کوشش ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی ہو۔ ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب ان ماندانہ سرگرمیوں کی بھی دو قسمیں، ایک یہ کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں کے کافر انہیں شرعی احکام بجا لانے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دیں یا ان پر عرصہ حیات تانگ کر دیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ تو آزاد ہوں مگر دوسروں تک اسلام کی آواز پہنچانے کا میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ اسلام ان دونوں صورتوں میں جہاد کا حکم دیتا ہے۔ آج کی زبان میں پہلی قسم کے جہاد کا نام دفاعی جنگ ہے اور دوسری قسم کے جہاد کا نام جارحانہ جنگ ہے۔ اسلام ان دونوں طرح کی جنگوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کی رکاوٹ یا فتنے کا کلا کما ہو۔ تو اس لیے جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ دین کو غالب لانے کے لیے کرنا ہوگا، اور جہاد کا کانسیپٹ اسلام کے اندر قتال نہیں ہے۔ قتال تو آخری درجہ اور سب سے افضل درجہ ہے، بلکہ جہاد سے مراد ہر وہ کام ہے جس کے ذریعے سے اسلام کی رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اور پھر یہاں تو مسلمانوں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی مسلمانوں نے باقاعدہ جہاد کیا۔ آیت نمبر 40، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت اچھا سرپرست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہاں پر جہارانہ جہاد کے لیے شرائط بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب تک ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے جہاد کرتے رہو۔ ایسا جارحانہ جنگ کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے کہ اور یہاں پر یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ بزور شمشیر یعنی تلوار کے زور پر اسلام لانے پر کسی کو مجبور کیا جائے، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک یا علاقہ یا قوم اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دینا قبول کریں یا مسلمانوں کا حلیف بن جائے یا غیر جانبدار رہنا گوارا کر کے معاہد بن جائے، ان صورتوں میں اس سے اعراض کیا جائے گا۔ بالالفاظ دیگر اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی بالادستی قائم ہو جائے، اور اس بالادستی کی مکمل ترین صورت یہ ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، جیسا کہ نزول مسیح کے بعد کے زمانے میں ہوگا۔ یعنی اگر یہ لوگ اب بھی نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جس طرح اللہ نے غزوہ بدر میں تمہاری سرپرستی اور مدد کی، آئندہ بھی اس کے مقابلے میں مدد کرتا رہے گا، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا سرپرست اور مددگار کون ہو سکتا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा 9वां पारा मुकम्मल हुआ और अभी हमारी सूरह अल-अनफ़ाल चल रही है। इससे आगे हम 10वें पारे से सूरह अल-अनफ़ाल को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन का बेहतरीन इल्म अता फ़रमाए, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की आयत से जो सबक मैंने निकाला है वो ये है कि मोमिन की ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी है और जैसे कि वो शेर भी है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए गाज़ी। हो सकता है शेर में कोई कमी बेशी हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मोमिन जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होता, बल्कि उसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी हुआ करता है और वो इस काम में मरते दम तक लगा रहता है और यही उसकी कामयाबी होती है। अल्लाह ताला हम सबको हुस्नुल ख़ात्मा अता फ़रमाए और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर मौत नसीब फ़रमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।